अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 56 में खुश आमदीद। आज हम नज़म टोट बटोट के मुर्गे जिसके शायर सूफ़ी तबस्सुम हैं उसका तहरीरी काम करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा और अपनी कॉपियाँ तहरीरी काम के लिए रेडी रखी होंगी। तो आइए चलते हैं अपने तहरीरी काम की तरफ। उम्मीद है तहरीरी काम के लिए आपने अपनी कॉपियाँ इस तरह से रेडी की होंगी। सबसे पहले हम नज़म का नाम लिखेंगे। नज़म का नाम है टोट बटोट के मुर्गे। नज़म टोट बटोट के मुर्गे। इसके शायर सूफ़ी तबस्सुम हैं। शायर सूफ़ी तबस्सुम। अल्फाज मायनी 5। अल्फाज मायनी 5। सवालात व जवाबात 8। सवालात व जवाबात 8। मश्क़ी सवालात। नज़म की मश्क़ में जो सवालात दिए गए हैं वो भी हम करेंगे। खुशख़त्ती 1 बंद। खुशख़त्ती 1 बंद। यहाँ पर आकर हमारा मश्क़ी खाका मुकम्मल होता है। फिनिशिंग लाइन लगाएंगे। अब इसके बाद हम अल्फाज मायने की तरफ जाएंगे। अल्फाज मायने के लिए भी हम इस तरह से पेज रेडी करेंगे। अल्फाज मायने के लिए 2 यकसा कॉलम बनाएंगे। नंबर शुमार हम उर्दू में ही करेंगे। नंबर शुमार उर्दू में ही करेंगे। अल्फाज मायने की हेडिंग डालेंगे। पहला लफ्ज़ है निराली। निराली सबसे अलग। निराली सबसे अलग। नंबर 2 डांग। डांग बड़ा डंडा। डांग बड़ा डंडा। दस्तार पगड़ी। नंबर 3 है दस्तार पगड़ी। दस्तार पगड़ी। हाथापाई लड़ाई। हाथापाई लड़ाई। हंटर कोड़ा या चाबक। हंटर कोड़ा या चाबक। हंटर कोड़ा या चाबक। यहाँ पर आकर हमारे अल्फाज मायने मुकम्मल होते हैं। अब हम सवालात व जवाबात की तरफ जाएंगे। इसके कुल 8 सवालात व जवाबात हैं। सबसे पहले सवालात व जवाबात की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 1 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 1 है टोट बटोट के कितने मुर्गे थे। टोट बटोट के कितने मुर्गे थे। इसका जवाब है टोट बटोट के 2 मुर्गे थे। टोट बटोट के 2 मुर्गे थे। इसके बाद फिनिशिंग लाइन लगाएंगे। इसमें 8 सवालात हैं और ज़्यादातर सवालात जो हैं वो बहुत मुख्तसर हैं। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ जहाँ मैंने रेड कलर इस्तेमाल किया है वहाँ आप लोगों ने येलो कलर से शेड करना है। आपने अपना तमाम काम पेंसिल से करना है। फिनिशिंग लाइन लगाने के बाद अब सवाल नंबर 2 की तरफ आएंगे। सवाल नंबर 2 है टोट बटोट के मुर्गों के क्या नाम थे। टोट बटोट के मुर्गों के क्या नाम थे। जवाब की हेडिंग डालेंगे। इसका जवाब है टोट बटोट के मुर्गों के नाम। टोट बटोट के मुर्गों के नाम गीटू और गिटार थे। टोट बटोट के मुर्गों के नाम गीटू और गिटार थे। गीटू और गिटार थे। टोट बटोट के मुर्गों के नाम गीटू और गिटार थे। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर फिनिशिंग लाइन लगाएंगे। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 3 है मुर्गों ने क्या लिबास पहना हुआ था। मुर्गों ने क्या लिबास पहना हुआ था। इसका जवाब देखें। इसका जवाब है मुर्गों ने
مرغوں میں ایک مرغا پتلون، نیکر اور انگریزی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ مرغوں میں ایک مرغا پتلون، نیکر اور انگریزی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ مرغوں میں ایک مرغا پتلون، نیکر اور انگریزی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، اور دوسرا مرغا شلوار اور دستار پہنے ہوئے تھا، اس کا جواب دوبارہ دیکھیں۔ مرغوں میں ایک مرغا پتلون، نیکر اور انگریزی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، اور دوسرا مرغا شلوار اور دستار پہنے ہوئے تھا۔ یہاں پر سوال نمبر 3 مکمل ہوتا ہے، فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے مرغے کیا کھاتے تھے؟ مرغے کیا کھاتے تھے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ ایک مرغا کیک اور بسکٹ کھاتا تھا، ایک مرغا کیک اور بسکٹ کھاتا تھا اور لونگ اور سپاری چباتا تھا۔ ایک مرغا کیک اور بسکٹ کھاتا تھا اور لونگ سپاری چباتا تھا۔ کیک اور بسکٹ کھاتا تھا اور لونگ سپاری چباتا تھا، یہ ایک مرغا کرتا تھا۔ اور دوسرا مرغا نان کھاتا تھا اور پان چباتا تھا، اور دوسرا مرغا نان کھاتا تھا اور پان چباتا تھا، اور دوسرا مرغا نان کھاتا تھا اور پان چباتا تھا۔ نان اور پان یہ ہم آواز الفاظ بھی دیکھیں، نان، پان، دان، کان، جان، ٹھیک ہے، تو یہ ہم آواز الفاظ بھی آ رہے ہیں۔ یہاں پر آ کے ہمارا سوال نمبر 4 مکمل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ہوٹل میں مرغوں نے کیا کھایا؟ ہوٹل میں مرغوں نے کیا کھایا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ ہوٹل میں مرغوں نے انڈے اور پائے کھائے۔ ہوٹل میں مرغوں نے انڈے اور پائے کھائے، انڈے اور پائے کھائے۔ ہوٹل میں مرغوں نے انڈے اور پائے کھائے۔ یہاں پر آ کے ہمارا سوال نمبر 5 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے ہوٹل میں مرغوں نے کیا پیا؟ یہاں پر کیا کھایا اور یہاں پر ہے سوال نمبر 6 میں ہوٹل میں مرغوں نے کیا پیا؟ جواب: ہوٹل میں مرغوں نے سوڈا واٹر اور چائے پی۔ ہوٹل میں مرغوں نے سوڈا واٹر اور چائے پی۔ ہوٹل میں مرغوں نے سوڈا واٹر اور چائے پی۔ یہاں تک آ کر ہمارے سوال نمبر 6 مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 7 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے مرغوں نے لڑائی کے لیے کیا اٹھایا؟ مرغوں نے لڑائی کے لیے کیا اٹھایا؟ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے جو اوزار استعمال کیے تھے اسی کی بات ہو رہی ہے کہ مرغوں نے لڑائی کے لیے کیا اٹھایا؟ جواب: مرغوں نے لڑائی کے لیے سیخ اور ڈانگ اٹھائے۔ مرغوں نے لڑائی کے لیے سیخ اور ڈانگ اٹھائے۔ مرغوں نے لڑائی کے لیے سیخ اور ڈانگ اٹھائے۔ سیخ اور ڈانگ اٹھائے۔ یہاں پر آ کر سوال نمبر 7 مکمل ہوتا ہے، فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے تھانے دار نے انہیں کیا مارا؟ تھانے دار نے انہیں کیا مارا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مرغوں کی۔ انہیں یعنی مرغوں کو کیا مارا؟ جواب: تھانے دار نے انہیں ہنٹر مارا۔ تھانے دار نے انہیں ہنٹر مارا۔ یہاں پر آ کر ہمارے
سوالات و جوابات جو کہ 8 تھے مکمل ہو گئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف جو کہ کتاب میں موجود ہیں. تو لہٰذا اپنی کتابیں نکال لیں. آپ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 107 پر کھولیں. صفحہ نمبر 107 پر دیکھیں. دوسرا مشقی سوال ہے مصرعے مکمل کریں. آپ کو میں نے بتایا تھا نظم کی ایک سطر اسے ہم مصرع کہتے ہیں. تو یہاں پر بلینک کی صورت میں، خالی جگہ کی صورت میں ہمیں مصرعے دیے گئے ہیں اور ہم نے ان مصرعوں کو مکمل کرنا ہے. پہلا دیکھیں، ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا نان. یہ آپ لوگ کتاب پر پینسل سے میرے ساتھ کریں گے. کتاب پر پینسل کے ساتھ ابھی کریں گے آپ اس کو. ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا نان. ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا نان. بے، ایک دن دونوں گھر سے نکلے لے کر آنے 4. ایک دن دونوں گھر سے نکلے لے کر آنے 4. نمبر جیم، ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار. ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار. نمبر دال، ایک ہوٹل سے انڈے کھائے، ایک ہوٹل سے پائے. ایک ہوٹل سے انڈے کھائے، ایک ہوٹل سے پائے. نمبر رے، پیٹ میں جب ڈیش میں یعنی پیٹ میں جب روٹی پہنچی دونوں ہوش میں آئے. ڈیش میں جب روٹی پہنچی دونوں ہوش میں آئے. پیٹ میں جب روٹی پہنچی دونوں ہوش میں آئے. یہاں پر آ کر ہمارا ایک مشقی سوال جو ہے مکمل ہو گیا. یہ آپ نے کتاب پر پینسل سے ہی کرنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیں. سوال نمبر 3 ہے اس نظم میں سے کھانے پینے کی چیزوں کے نام چن کر اپنی کاپی میں لکھیں. اب اس نظم میں جتنے بھی کھانے پینے کی چیزوں کے نام جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں وہ سارے آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں. جیسے کیک، بسکٹ، نان، لونگ سپاری، پان، اسی طرح انڈے، پائے، یہ سب کیا ہیں؟ کھانے کی چیزیں ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو کھانے کی پینے کی، اچھا پینے بھی ہیں تو سوڈا واٹر اور چائے. تو کھانے پینے کی چیزوں کے نام جو ہے وہ آپ نے اپنے کاپی میں لکھنے ہیں. یہ آپ کا گھر کا کام بھی ہے. اب صفحہ نمبر 108 پر دیکھیں. صفحہ نمبر 108 پہ اگلا مشقی سوال ہے نثر بنائیں. نثر جو ہم کہتے ہیں بالکل سیدھے جملے ہوتے ہیں. اب اس کے ہم نثر زبانی بتا رہی ہوں میں، آپ بھی صرف اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں. پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ مرغے جو ہے وہ پہلے سبزی منڈی پہنچے اور اس کے بعد لنڈے بازار. مرغے پہلے سبزی منڈی اور پھر لنڈے بازار پہنچے. یہ اس کی نثر ہو گئی. نمبر 2 کی دیکھیں. ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر، ایک ہوٹل سے چائے. ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر، ایک ہوٹل سے چائے. یعنی مرغوں نے ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر پیا ہے تو ایک ہوٹل سے انہوں نے چائے پی ہے. ایک نے ہوٹل سے سوڈا واٹر پیا اور ایک نے ہوٹل سے چائے پی. اس کے بعد نمبر 3 پر آ جائیں. نمبر 3 ہے ایک مرغے کی چونچ نرالی، ایک مرغے کی چال. اب بتا رہے ہیں ان کی جو جسامت میں جو فرق تھا، اس ڈفرینس تھا، وہ بتا رہے ہیں کہ ایک مرغے کی جو چونچ تھی وہ نرالی تھی اور ایک مرغے کی چال یعنی اس کی انداز جو ہے وہ سب سے الگ جدا تھا. ایک مرغے کی چونچ نرالی، ایک مرغے کی چونچ جو ہے وہ سب سے الگ تھی اور ایک مرغے کا انداز جو ہے وہ سب سے الگ تھا.
جہاں پر آ کر ہماری نثر بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ہوم ورک میں دیا گیا کام سمجھا دیتی ہوں۔ ایک تو آپ کو ہوم ورک میں اس نظم میں سے کھانے پینے کی چیزوں کے نام جو میں نے آپ کو بتائے بھی ہیں وہ چن کر لکھنے ہیں کاپی میں۔ ایک یہ ہے آپ کا ہوم ورک، جو بھی میں آپ کو باقاعدہ وضاحت بھی کروں گی، اس کی مینشن بھی کرواؤں گی آپ کو، لیکن ایک یہ ہے کہ اس نظم سے کھانے پینے کی چیزوں کے نام چن کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ دوسرا ہوم ورک آپ کا خوش خطی کا ہے۔ خوش خطی کے لیے دیکھیں، آپ نے ایک بند کا لکھنی ہے خوش خطی۔ آپ یہاں سے لکھیں، ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا نان۔ یہاں سے آپ شروع کریں خوش خطی، اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ایک مصرع ایک لائن میں ایک سطر میں آپ لکھیں گے، کیونکہ یہ نظم ہے تو یہ ایک مصرع جو ہے وہ ایک لائن میں، دیکھیں یہاں پہ بھی ایک لائن میں لکھا گیا ہے، تو ایک سطر میں ایک مصرع جو ہے وہ آپ لکھیں گے، اور اس کے آخر میں دیکھیں ختمے کا نشان نہیں ہے، اس لیے کوئی ختمے کا نشان نہیں لگائے گا۔ یہاں سے آپ لوگوں نے لکھنا شروع کرنا ہے، ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا نان، ایک چبائے لونگ سپاری، ایک چبائے پان، ایک پہنے پتلون اور نکر، ایک پہنے پتلون اور نکر، ایک پہنے شلوار، ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار، ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار، ایک دن دونوں گھر سے نکلے لے کر آنے چار، ایک دن دونوں گھر سے نکلے لے کر آنے چار، پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار، پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار۔ لنڈے بازار آپ کو معلوم ہے یہاں پر استعمال کی ہوئی چیزیں سستے داموں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور لوگ اپنی ضرورت کی جو چیز ہوتی ہے جو نئی خرید سکتے وہ لنڈے بازار سے استعمال شدہ چیز جو ہے وہ سستے داموں لے لیتے ہیں۔ پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار، ایک ہوٹل سے انڈے کھائے ایک ہوٹل سے پائے، ایک ہوٹل سے انڈے کھائے ایک ہوٹل سے پائے، ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر ایک ہوٹل سے چائے، ایک ہوٹل سے سوڈا واٹر ایک ہوٹل سے چائے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگوں کی خوش خطی ہے، یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ خوش خطی کا مطلب ہے صاف لکھائی، اچھی خوش خط، تو جی کوشش کریے گا کہ بہت صفائی سے اس کو آپ کریں۔ یہاں پر آ کر ہمارا تحریری کام مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو تحریری کام کے کرنے میں کسی قسم کی پریشانی اور دشواری نہیں ہوگی۔ اب اپنا باقاعدہ ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے نظم ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے کے ایک بند کی خوش خطی کریں، پلس مشقی سوال نمبر 3 کاپی میں کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیا سبق کریں گے۔ دیا گیا ہوم ورک کر لیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔